सर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और आज खान साहब से पूछेंगे कि जर्मनी में बताया जा रहा है कि काफ़ी ये जो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे उनके लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, जो काम कर रहे हैं उनको भी बड़ी जल्दी नोटिस मिल जाया करेगा। खान साहब क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये इस मौजू के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ने को या सुनने को मिलता रहता है। जर्मनी के अंदर ये एक मुस्तकिल मौजू जो है बना हुआ है। आज भी ऐसी खबरें मौजूद हैं कि भाई जो आने वाले वक्त के अंदर ये 26 के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई असाइलम सीकर्स वगैरह को हम रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनको ज्यादा जो है वो साइप्रस और ग्रीसलैंड, इसी तरह स्पेन, इटली यहाँ पर खपाना चाहिए। इस क्रम की आवाजें मतलब सियासी तौर पर उठ रही हैं सियासतदानों की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। तो बहरहाल ये तो एक अरसे से वो लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है इन लोगों को रखने की। तो असल में तो सियासी तौर पर जो तब्दीली आ रही है मुल्क के ख्यालात के अंदर, लोगों के नजरियात के अंदर, वो मसला बनी हुई है। अब वैसे तो अब जहां तक जॉब का मसला है, आज भी खबर मौजूद है कि गूगल जो है उसने 5.5 बिलियन यूरो जो है जर्मनी में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है और जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ नुमाइंदा हुआ है, जिसके अंदर वो 3 नए पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा डाटा सिस्टम है वो जर्मनी में कायम करेंगे अपना, तो सेव करने का डाटे का। और जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन, यहाँ पर 3 नए बड़े सेंटर से है वो कायम करेंगे। अब वो कहते हैं 9,000 जॉब्स जो है इससे जर्मनी के अंदर निकलेगी जो गूगल को चाहिए होंगी। और 26 से लेके 29 के दौरान 5.5 बिलियन बहुत बड़ी रकम है अगर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये तो खाली एक मिसाल है, इसलिए बाकी ये ऐसी इन्वेस्टमेंट जर्मनी के अंदर होते रहती है। परमन मुल्क का सरकारी तौर पर स्कूट है और ऐसी इन्वेस्टर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर उसको उसका पैसा सेफ हो, मुल्क का हालात ठीक हो। तो इस लिहाज से जर्मनी के अंदर जॉब्स तो निकलती रहेंगी। ये जर्मनी को नाम इसी का लिया जाता है तो भाई गैर मुल्कों की जॉब्स पर कब्जा कर है, लेकिन सूरत हाल यही है कि भाई असल में तो सियासी तौर पर नजरियात यहाँ पर जब खुद जर्मन इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जर्मनी के अंदर जो है वो जर्मन के दूसरे मुल्कों के लोगों को की तादाद का रेशो जो है बढ़ती जा रही है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो 7 और 8% के दरमियान है और गैर मुल्की जो है वो 30% के दरमियान जर्मनी रखना चाहता है टोटल मिला के। तो ये कहना चाहिए फिगर तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बात जिंदगी में आती रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो रहता है। लेकिन जनरल पॉलिसी जो है वो यही बन चुकी है कि भाई अब मजीद लोगों को जर्मनी आने से रोका जाए, या जो है जो मुल्क को ऊपर बोझ बन रहे हैं खजाने, मुल्क के खजाने के ऊपर, उनको निकालने के लिए नई कार्रवाई जो की है। हाँ साहब, कल एक मैंने आपको भी शायद वो भेजी थी, ये आपने नहीं देखी कि यहाँ पे जो चैरिटी का सिलसिला है, एक इमाम साहब है उनके ऊपर केस हो गया और बताया जा रहा है वो चंदा लेते रहे और बाद में वो अपने ऊपर खर्च करते रहे। यहाँ पे हर चीज का हिसाब देना पड़ता है जर्मनी में। देखें, मरसम ऐसी नहीं बात है, यहाँ बड़ी आजादी है इंसान को रहने के लिहाज से और अपने जाती जिंदगी के अंदर कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड होती है। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, जब उसकी डिटेल में हम गए हैं तो असल बात लोग छुपा लेते हैं, वो नहीं बताते और किसी मुजरिम को कायम के बगैर यहाँ पुलिस हाथ नहीं डालती। ऐसी मिसालें भी मौजूद है, जब बंदे को देखा इलीगल को पकड़ा है, उसके बाद उसको कहा कि भाई तू इलीगल क्यों फिरा, तो जा सैलम ले जाके वहां पे रीजन के अंदर। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद है, तो बंदा 2 साल से इलीगल फिर रहा था, तो वो सिर्फ स्पेन में केस करवाया हुआ था। वो ये चाहता था वो केस स्पेन वाला मेरा निकल है, मामला हो जाए तो वहीं से मैं फिर वो करूँ, लेकिन वहां काम नहीं मिलता। रह जर्मनी में रहा था, यहाँ रोज काम कर रहा था, दुनिया जान के गार्डनों से बना के तो लोगों को ठीक कर दिए जर्मनी के अंदर। और एक चेकिंग में आ गया, पुलिस के हाथ से चढ़ गया, पुलिस ने कहा नहीं ऐसे लीगल नहीं रहा,
जाके असylum का है। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बगैर कोई ना कोई रीजन के बंदे को ऐसे नहीं पकड़ते ये। लोग छुपाते हैं, लोग बताते नहीं कि असल रीजन क्या थी मेरी गिरफ्तारी की। जी खान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात में नज़र डालते हैं। बड़ी धमकी शमकी दे रहे ख्वाजा आसिफ साहब अफगानिस्तान को और साथ इंडिया को भी दे रहे। हम इस पोजीशन में हैं कि दोनों तरफ अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि लड़ सके। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी मतलब सूरत हाल जिससे समझी, आपको पूरे खित्तों की सूरत हाल को देखना चाहिए, सिर्फ एक मुल्क को नहीं देखना चाहिए जब ऐसे हालात पैदा हो जाए। तो आया हमारे साथ कोई मददगार भी साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? पूरा वक्त हर एक को, हर मुल्क पर ऊपर आ सकता है, हर कौम पे आ सकता है। तो इस चीज को देख कर जो है, इस चीज को मद्देनजर रख के फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो है वो बनाई जाती है। और हम देख रहे हैं वो ये है कि हमसे ज्यादा हमारे हमसाए जो है वो फिक्रमंद है कि अगर इन दो मुल्कों के दरमियान जंग की सूरत पैदा हो गई या कोई तीसरा मुल्क बीच में इनकी मदद को आ गया तो वो हम भी उससे इफेक्टेड होंगे। इसमें टर्की और ईरान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई ना कोई समझौता जो है वो हो जाए और जंग की तरफ ये ना जाए। और आपस में इस बात पे इख्तिलाफ है इनको कि भाई तालिबान जो है, तहरीक तालिबान वाले जो छुपाए हुए हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने पनाह दी है, उनको किस तरह अफगानिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई करके उनको रोक दे, उनको ऐसे इकदाम ना उठाए जिससे जंग की सूरत पैदा हो जाए, या पाकिस्तान के जो एंटर होते हैं वहां उनके बंदे वो पाकिस्तान से एंटर ना हो। तो इस किस्म की दुनिया तो परेशान है इस मामले में। अगर खुदा ना खास्ता जंग लग गई तो जंग के जो तरीके निकल आए हैं उसके अंदर कोई भी जो है वो 2-4 दिन से ज्यादा लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो खुसूसन जो जंग की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना। तो उसमें अफगानिस्तान तो यही है कि हाँ भाई आप बदले के अंदर वो अपने बंदे को उठा के तो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह बदअमनी पैदा करके बम फाड़ के, जैसा कल इस्लामाबाद में हो गया, इसमें जगह जगह वहां शुरू हो जाएगा। तो वो तो इस तरीके से जंग के बाहर है, वो टेक्नोलॉजी की जंग तो लड़ना नहीं चाहते और ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब हो चाहे कोई भी सियासी लीडर हो, इन सबको इस वक्त जल्दी बखेल कर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। खान साहब, इंडिया मदद कर रहा है अफगानिस्तान की और आने वाले दिनों में अगर यह जंग हो जाती है तो इंडिया ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ ही खड़ा होगा। देखिए, बजाय तो हालात ये नजर आते हैं कि वो इंडिया को अफगानिस्तान को और तो किसी मुल्क की शह है नहीं, किसी मुल्क ने उसका मंजूर नहीं किया हुआ है एज ए कंट्री। तो जो भारत में है उसके साथ उसने दोबारा सफारतखाना खोल दिया है और जो लंबा दौरा करके आए थे वजीर खारजा साहब, उसके बाद से उनकी जबान बदली हुई है। तो बजाय तो यही नजर आता है कि उनकी बैक के ऊपर इंडिया है और इंडिया उसकी मदद कर रहा है और कितनी मदद उसके लिए काफी है कि अगर वो अपनी फौजें पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगा दे, जो इतना लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का, तो पाकिस्तान की फौज उधर ही उलझ के रह जाएगी। तो इसलिए इन सूरत हाल से बचना चाहिए। इंडिया पहले ये चाहेगा क्योंकि दुश्मन दोनों मुल्कों को अंदर मौजूद है कि हम किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत को और फौज को इन मामला में उलझाए रखें और उससे ये है कि उसका फायदा जो अफगानिस्तान के लोग उठा लें। हाँ साहब, इंडिया अभी तक ये भी नहीं भूला जो उसके साथ पिछले दिनों जो भी हुआ, तो ये ना हो कि इधर से अफगानिस्तान से जंग छिड़ जाए उधर से इंडिया हमला कर दे। नहीं, इंडिया को देखें दुनिया के ताकतें शायद जंग पर आमादा नहीं होने, जंग शायद ना सूरत हाल में ना करने दें। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, अभी भी तो कल ट्रम्प साहब ने कुछ पॉलिसी बदली है अमेरिका के बारे में और उन्होंने ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ जो नया सफीर जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी जो है वो नरम कर रहे हैं। तो जो पिछले 2-4 बयान उन्होंने दिए थे इंडिया के बारे में, सब इंडिया ने क्योंकि तेल खरीदना बंद कर दिया है, काफी बड़ी तादाद कम कर दी है रूस से, वो बात अमेरिका की मान गया है। इस लिहाज से अमेरिका दोबारा जो है इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया है, जो वार टेक्नोलॉजी है उसका भी जिक्र किया कि हम इंडिया के साथ उस बारे में नए स्टेप उठाने वाले हैं। तो बहरहाल इसलिए इंडिया की बात अमेरिका जो है वो अमेरिका की बात इंडिया जरूर मानेगा और मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है वो इस वार के फेवर में होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हो।
ہاں صاحب مزید حملے ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، جس طرح اسلام آباد تک یہ پہنچ گئے دہشت گرد؟ دیکھیں پرسوں وانا میں ہوا تھا، انہوں نے وانا کے اوپر، آپ کو پتا اسکول کے اوپر قبضہ رکھا ہوا، 2 دن وہ قبضہ قائم رہا ہے اور 900 اسٹوڈنٹس تھے وہاں پہ، آپ سمجھتے کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارا؟ نقصان نہیں ہوا، لیکن اگلے داخل تو ہونے میں کامیاب ہو گئے نا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھپائی جا رہی ہے خبر کہ ہوا ہے نقصان، پہلے خبر لگائی گئی پھر غائب کر یقیناً ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، اس کا امکان موجود ہے۔ ایسی تو نہیں انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا اسکول کے اوپر اور 2 دن کے اندر انہوں نے بندے نکالے ہیں سارے فوج نے، تو اس لیے یہ روز کی کہانی جو کہیں نہ کہیں چلتی رہے گی، اور یہ سارے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ یہ وانا سے یا افغانستان سے آنے والے طالبان نہیں کر رہے ہیں، اور پیچھے ان کے یقین افغانستان کی حکومت کی شہ حاصل ہے۔ تو یہ اگر اس قسم کی وار شروع ہوگی پاکستان کے اندر، بدامنی کے حالات پیدا ہو گئے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہماری فوج جو الجھ کے رہ جائے گی ان معاملات کے اندر۔ تو خدا نہ کرے گی یہ ہو، لیکن ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر ضرور لیتے ہیں ایسی بات۔ صاحب آخر میں یہ بتائیے، یہ سوڈان والا معاملہ حل ابھی تک نہیں ہوا، اور بتایا جا رہا لاکھوں لوگ وہاں پہ مار دیے گئے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کتنی دنیا کو وہ دبا رہے ہیں وہاں پہ۔ لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے اور باقی صاحب ہر معاملے کے اندر دخل دے دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب نامعلوم یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعی وہاں پہ اس قسم کی صورتحال درپیش ہے، اور مسلمان ملک بھی جو ہے وہ خاموش ہے۔ اس بارے میں کوئی ایسا تفصیل نہیں میں کہہ سکتا جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھائی واقعی یہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک وہ کھل کر خبریں جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ باس پہ لکھا ہوتا ہے نا، سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی۔ جو بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنی احتیاط خود کریں، دائیں بائیں نظر رکھیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ افغانی جو ہے وہ اتنی جلدی قابو آنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارے کیونکہ پاکستان کے ہر جگہ پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، تو بندوبست اپنا اپنا رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا جی۔ پاکستان میں دہشت گردی اور وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے لوگ کس تکلیف سے گزرے۔ اب یہ ملبہ سارا جو ہے یہ افغانستان کے لوگوں پہ پڑا ہے، انڈیا جو ہے وہاں پہ بھی دھماکے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر یہ بتائیے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا، اور ایک طرف افغانستان اس سے ہمارا پنگا، ایک طرف انڈیا اس سے حالات ٹھیک نہیں، ایران کے ساتھ بھی معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں، اندرونی حالات بھی ہمارے اچھے نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بابا صاحب، جس قوم کے اندر جو جیلی لیڈر ہمارے اوپر تھوپے گئے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کو انہوں نے کس طرح کاٹا ہے، ادھر ادھر سے کاٹ کوٹ کے، جیسے کپڑے کو کاٹتے ہیں اس طرح انہوں نے کاٹا ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ ساری پاکستان کی جو ادھار سے پیسہ، اس میں سے سہولیات اور کھانے پینے کے لیے مرد دم تک قبر کے اوپر بھی اینٹ کا وہ لگائیں گے، سونے کی اینٹ کا، کہ اس کے اندر ایک فیلڈ مارشل دفن ہے، تو کوئی بندہ ادھر نہ آئے، فرشتے بھی نہ آئے۔ تو یہ جس قوم کا یہ حال و مال سے، یہ دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر، دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ کیسی قوم ہے کہ جو دوسروں کے پیسوں کے اوپر پل رہی ہے، اور پھر اپنے جو لیڈر ہیں ان کے سارے جعلی ہیں، سارے فیک لیڈرز، فیک مارشل فیلڈ مارشل، فیک وزیر اعظم، فیک پارلیمنٹ، اور کس طرح اس قوم کا پیسہ پیٹ کاٹ رہے ہیں اور اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ یہ کبھی ہوا نہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا میں دھماکہ ہوا، وہاں لوگ مرے، دھمکی اسے دی ہے، مودی نے بہت خطرناک دھمکی دی ہے، اس نے کہا ابھی تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ابھی ادھر افغانستان جو ہے ادھر سے آپ کے روز بندے آتے ہیں، روز آتے ہیں، روز مارتے ہیں، اور یہ چھپاتے ہیں۔ مانا میں
ان کی اپنی ایک ٹی وی کی خبر کہ ہمارے 3-4 فوجی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد اور لوگ پھر چھپا دیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں، کوئی مارا شرا نہیں ہے. تو جو بڑے بڑے لوگ تبصرہ نگار وہ کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 بندے مشین گن لے کے انٹر ہو گئے، انہوں نے ایک بندہ بھی نہ مارا ہو، اور ان تینوں کو آپ نے مار دیا. کتنے گھنٹے لگے، ساری رات لگی، سارا دن لگا. یہ فیلڈ مارشل جو آپ نے بنا دیا، یا اس گورنمنٹ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اور وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اس ملک کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، تو وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس کے لیے وہ فیلڈ مارشل بن گیا ہے جعلی، یہ فیک فیلڈ مارشل، کوئی اصلی نہیں ہے، کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا پاکستان میں. جتنے لوگوں کہتے ہیں یہ جعلی فیلڈ مارشل ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر دنیا کو مروا رہے ہیں، کوٹے میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان پورے میں کیا ہو رہا ہے. سر اسلام آباد محفوظ نہیں، اسلام آباد محفوظ نہیں، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرے شہر تو چلو روزانہ ہوتا ہی، اب تو وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں. ہاں جی، وہ اسلام آباد میں بالکل اس نے بہت بندے مارے ہی، اگر 20 کہتے ہیں تو 40 مارے ہوں گے. یہ جو آپ کا جعلی ایک کرائے کا ٹٹو انہوں نے ایک اسٹیف انٹیریئر لیا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کے کام دیکھو، اور یہ بہت کوئی گھٹیا اور ظالم قسم کا انسان ہے. یہ گھوم رہے اس طرح جس طرح وہ تھرڈ کے نسل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو آپ نے غور کیا ہوگا، اگر آپ نے غور کیا کبھی، تو یہ وہاں پہ پھر اس کو کس نے بنایا؟ چیف منسٹر، انٹیریئر منسٹر. کیا پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں سے کوئی بھی لائق آدمی نہیں ہے جو منسٹر انٹیریئر بنے، یا کوئی بھی لائق آدمی نہیں تھا جو چیف منسٹر بنتا، یا کوئی بھی اور جنرل لائق نہیں تھا جس کو فیلڈ مارشل بناتے، یا کوئی بھی اور جنرل جو ہے وہ. آپ کو پتا ہے کہ مبارک صاحب ہم نے اپنے پروگراموں میں بہت دفعہ بولا ہے کہ یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے، یہ ہیڈ کلرک کی طرح اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو ہٹاؤ. اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں. آپ کو پتا ہے اس کے نیچے کتنے اس وقت تو معاملہ یہ دہشت گردی کا ہے، اس کو ہٹانا نہ تو انہوں نے کسی کو ہٹانا ہے. یہ بتائیے ہماری سیکیورٹی جو ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ بہت ہم پاورفل ہے، افغانستان کو تو دھمکیاں ایسے دے رہے ہیں کہ نیست و نابود کر دیں گے. وہاں پہ امریکہ اسے نیست و نابود نہ کر سکا، اسے روس نیست و نابود نہ کر سکا، سارے مل کے نہ کر سکے. پاکستان کر سکتا؟ بالکل نہیں. یہ افغانستان کے صدر جو ہے اس نے بیان دیا کل، اس نے بولا دیکھو پاکستان، ہم تمہیں لاہور تک قبضہ کریں گے تمہارے اوپر. یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پٹھان کون لوگ ہوتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح رشیا ہمارے اوپر چڑھا، پوری فل ایک سپر طاقت ہو کے آخر وہاں سے خالی ہاتھوں گیا. امریکہ ود فل یورپین یونین 29 کنٹریز کی فوج وہاں بیٹھی تھی، اور کئی سال لڑتے رہے، آخر خالی ہاتھ دوڑ کے نکلے وہاں سے. تو اس نے بولا تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے اندر لوگ مر رہے ہیں، ہم تمہیں پاکستان کے اندر تمہیں جینا آرام کر دیں گے تمہارا. یہ پٹھان جو ہے پورا صوبہ ہم تم سے لیں گے اور لاہور تک ہمارا قبضہ ہوگا. تو مت ایسی جھوٹی اور فراڈ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان دو. پٹھانوں کے ساتھ تمہارا واسطہ بھی پڑا نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو ابھی پڑ گئے تو ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. اور نیچرلی جیسے آپ نے بولا انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا بھی مسک سسل وہ آج کل خوب تیل شیل لگا رہے ہیں. افغانستانی جو ہے وہ بندی 4 بھیجتے ہیں تو 15-20 ان کے روز مار دیتے ہیں، اور اندر ہی اپنی پاور اپنے ملک اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ایسے ملک نہیں چلتے مبارک صاحب. یہ طالبان کے صدر کا جو دھمکی ہے یہ کام کر جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر خود پاکستانی جو ہے اس گورنمنٹ سے، اس فیلڈ مارشل سے اور سیکورٹی اداروں سے تنگ ہے. اچھا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ سے تنگ ہو تو ظاہر دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. سر یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارا جو وزیر دفاع ہے وہ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم جو لوگ بھی یہاں تک پہنچے ہیں اور ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہم ان کا حساب لیں گے. تو ان کی جو بھی سی آئی ڈی، جو بھی ان کی وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ادارے ہیں یا جو بھی ایجنسیاں ہیں، ان کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا، بعد میں اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اسلام آباد کے پتہ نہیں 200 گز کے اوپر ان کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، جہاں سے بھی ٹریفک آتی ہے روکتے ہیں، چیک کرتے ہیں سب کچھ. اچھا اگر پیدل بھی آیا تو کسی طرف سے بائک پہ آیا، وہ تو انہوں نے بتا دیا بائک پہ آیا، وہاں پہ رکا، یہ کیا وہ کیا. اب بعد میں سی سی ٹی وی بتا رہا ہے، ان کی کسی ایجنسی کو پتہ نہیں اس چیز کا. ایجنسیاں جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. یہ جو جعلی فیک گورنمنٹ ہے، یہ چیف
क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल, ان کو پروٹیکشن کے لیے لگے ہوئے, لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, ملک کی پروٹیکشن سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, کھا پی رہے ہیں, گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں ملے ہوئے ہیں. وہ بندہ اندر چلا گیا, وہ پاسبلی تھوڑا سا اور اندر چلا جاتا تو بہت تباہی کرتا, لیکن بڑا اس نے کوشش کی اندر جانے کی, وہ جا نہیں سکا. لیکن یہاں تک اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, تو اب ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں, یہ جو پٹھان آپ نکال رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد, نکل جاؤ یہاں سے, تو ہم جو خود یہ ملاز, یہ سارے لوگ, یہ جعلی فیک گورنمنٹ کے لیڈرز جو بنے جعلی, ان کی ساری اولاد تو یورپ میں ہے. یورپ والے کیوں نے ان کو نکالے؟ بھائی نکلو ادھر سے. جب تو اتنے 25-30 سال وہ رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بزنس سیٹ اپ کیے, ان کے بچے جوان ہوئے, پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی کالجوں میں نوکری کر رہے ہیں. ایک بات آپ موبائل سے نوٹ کریں, کوئی پٹھان آپ کو بیکر نہیں ملے گا. کبھی کوئی پٹھان آپ سے پیسے مانگنے کے لیے سڑک پہ, ان کی بچیاں, عورتیں, مرد, کبھی نہیں ملے گا. یہ غیرت مند قوم بزنس کرتے ہیں. آپ کو ریڈی لگے لگائے والے لوگ ملیں گے, کپڑے بیچیں گے, جوتے بیچیں گے, اور چیزیں بیچیں گے, بزنس ہی کریں گے, لیکن کبھی وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ پٹھانوں کی ایک خاص خوبی ہے. تو وہ پٹھان جو یہاں پہ رہے, آپ ان کو سیٹل کرو نا بھائی, پورا ملک تمہارا خالی پڑا ہوا ہے, وہ یہاں سیکھ گئے, ان کے بچے پڑھ گئے, جوان ہو گئے, شادیاں ہو گئی, تو ان کو دھکے مار کے نکالا. وہ لازمی بات ہے, وہ واپس گئے تو ٹیررسٹ بنیں گے. پھر اور ٹیررسٹ جو ہے یہ ڈرتے, پٹھان آپ کو پتا ہے پٹھان ڈرتے ہی نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ بلوچی اور یہ پٹھان ڈرتے بھی نہیں ہے کبھی بھی, یہ جان چھان ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ پاکستان جو خود اپنے بچے تو یورپ میں بھیجتا ہے اور باہر کے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے, تو پھر ان کا یہ اثر ہونے والا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بگننگ ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا ادھر مسد شسل ٹائپ کر رہا ہے, ادھر پٹھان جو ہے ان کو اندر سے کیا کیا سپورٹ مل رہی ہے, کون سپورٹ دے رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے, اور یہ جو آپ کا وزیر دفاع ہے, یہ تو ٹکے کا آدمی نہیں ہے. اس کی اتنی پاور ہوتی تو یہ فیلڈ مارشل کیسے بن گیا, ساری پاور لے گیا جو ڈیفنس منسٹر کی ہوتی ہے دنیا میں. اس کو تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ کہیں کوئی جاتا ہے تو اس بندے سے کوئی اجازت بھی نہیں لیتا. اس کے ٹکے کی ویلیو ہے یہ جو بندہ ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں یورپ میں یہ یوکرائن کے ساتھ حالات آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی دیر سے خراب ہے روس کے, اور پورے یورپ کو مصیبت بنی ہوئی ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ چاروں طرف ہمارے جتنے بھی ملک ہیں کسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک. لوگ کہتے ہیں چائنا دوست ہے, چائنا بھی بھروسہ نہیں کرتا, اس کو پتا ان کا کوئی پتہ نہیں. امریکہ آپ دیکھ لیں, وہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو میں اینڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہو رہا ہے جناب کہ افغانستان کے اوپر جو امریکہ چاہتا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس اور یہ سارے معاملات جو ہیں پیچھے سب سے بڑی یہ گیم چل رہی ہے. اندر کی بات آپ کو بتا دیں, اور اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی 12 مار کے 15 مار کے 20 مار کے, کیا کو پڑا فرق مجھے بتائیے, کسی کو پڑا فرق؟ یہ جو منسٹر آپ کے, ان کے پیچھے تو 100 200 300 بندے کی فوج ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو تو ان میں سے کوئی نہ کوئی قربانی دے گا, نہ کوئی منسٹر دے گا. یہ لوگ نہ پاکستان کے عوام کے کوئی دوست ہے نہ پاکستان کے دوست ہے. جب آپ کے ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ ایک تیسری جگہ سے جو آرڈر ملتا ہے وہ لے کے تو ان کے اوپر حملے کرتے, وہاں سے بھی پھر اسی طرح کے معاملات ہیں. تو یہ کوئی ابھی تو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ حملے ہوئے. آگے دیکھیے ہوتا کیا. بہتر یہ ہے کہ اپنے تعلقات ٹھیک کرے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ, بجائے اس کے کہ تیسرے محلے جا کے تعلقات ٹھیک کرے. سب سے پہلے آس پاس, اب ہم ملک تو بیچ کے کہیں جا نہیں سکتے, یہ بھی ایک بات ہے. یہ کوئی گھر تو ہے نہیں, رہنا تو ہم نے اکٹھے ہی ہے. تو جب آپ نے اکٹھے رہنا تو اپنے معاملات یہاں پہ بیٹھ کے ٹھیک کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. تحریک لبیک کا ایک بڑا اعلان. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک نون لیگ کا سینیٹر عرفان صدیقی 2-3 دن پہلے مر گیا. لوگ اس کو کس طرح یاد کر رہے ہیں, کس طرح اس کے اوپر لعنت ڈال رہے ہیں, اور جن لوگوں کے لیے یہ رات دن جھوٹ بولتے ہیں, رات دن لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, وہ ان کے جنازے میں نہیں آئے. نواز شریف اور شہباز شریف دونوں اس کے جنازے پہ نہیں آئے.
انہوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ان کے نزدیک یہ ان کے پالتو کتے ہیں. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو. مر گیا, میں نے نہ اس کا حساب دینا نہ آپ نے دینا, مگر لوگ کیا کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ان پالتوؤں میں سے اگر جس طرح آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کبھی حنیف عباسی, کبھی دوسرا تیسرا چوتھا ان کے دفاع میں بولتے ہیں اور ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں, لیکن بعد میں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ایک لانتی مر گیا, چلو ایک تو کم ہوا, مگر لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتا دو ایک لانتی مرتا ہے کئی لانتی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ شاخیں ہیں ان کی اور اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں 70 سال سے کتنے پاکستان کے جابر حکمران آئے, ضیاء, اس کے بعد کوئی جو بھی آئے, لیکن بڑھتا جا رہا ہے, کم بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اچھا جی, فیلڈ مارشل صاحب کو ہیرو قرار دیا گیا ہے. انہوں نے وہ انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی اور یہ معاہدے ہوئے ہیں, ہیرو قرار کون دے رہی؟ وہی پارلیمنٹ جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے ووٹ چوری کرائے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں لائے. ظاہر ان سے آپ ہیرو جو مرضی ان سے ڈکلیئر کرا لے, انہوں نے کون سا کہنا, کیونکہ وہ بھی آپ کے پالتو ہیں. اور پالتو جو ہوتا ہے اس نے تو جو آپ نے کہنا اس نے کہنا بالکل ٹھیک, کوئی پرابلم نہیں. اچھا جی, تحریک لبیک کی طرف سے یہ تو کہتے ہیں جناب یہ ختم ہو گئی تحریک لبیک, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ڈبل رول چل رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہے آج بھی بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور فی الحال تھوڑا سا ٹھنڈ پروگرام ہوا ہے, انہوں نے 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اور اس پر نہ کوئی بحث ہوئی نہ کوئی بات ہوئی. اگر آپ نے یہ ترمیم کرنی ہے تو پھر اس پر کوئی نہ کوئی کم از کم عوام کو بتانا چاہیے, مگر عوام کا کیا لینا دینا ہے. بارہ انہوں نے جی مسترد کر دیا 27ویں کو. انور مقصود نے کہا کہ یہ 27ویں ترمیم تو ایسی ہی ہے جیسے کسی طوائف کو لے آتی ہے. تو انور مقصود صاحب, یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کسی طوائف سے کم نہیں. طوائف کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس کام کے لیے آپ لے کے آئے ہیں اسے پیسے دینے, مگر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس سے بھی خطرناک ہے. ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو بھی. وہ ایک کام کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ ہر کام کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اوقات ان کی حیثیت آپ سب کے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے نہ عوام بے خبر ہے اور نہ آپ جیسے دانشور. آپ انور مقصود کو پکڑ کے لے نہ جائیں, کوئی پتہ نہیں, یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کو مرضی اٹھا لو جس کو مرضی پکڑ لو. اور بالکل انہوں نے جو ان کی عزت افزائی کی اس پر غصہ تو ہوگا ان کو, اور شدید غصہ ہوگا, یہ نہیں کہ غصے میں نہیں ہوں گے. انٹرنیشنل میڈیا نے جی یہ بات اٹھائی ہے کہ پاکستان میں جو خودکش حملہ ہے اس کے بارے میں, اور کئی چیزیں اس میں ہم نے صبح ہی بتایا تھا کہ چھپائی جا رہی ہیں, اور مکمل طور پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ جان سے گئے. یہاں پہ آج میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف ہے, وہ بڑا شکریہ ادا کر رہا تھا چیف جسٹس کا. وہ چیف جسٹس تو وہاں بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر بھی آپ کوئی بھی تختی لگا دے, جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے کہ طوائف, اسی طرح کی کوئی تختی شختی لکھ کے لگا دے, نہ تو سپریم کورٹ کا کوئی فائدہ ہے پاکستان کو, نہ ان ججوں کا فائدہ ہے, نہ وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے, نہ وہاں پہ کوئی عدل ہوا ہے, نہ کوئی انصاف ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو جو مرضی کرتے ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عدالتیں جو پاکستان میں بنی ہوئی ہیں, کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا, یا جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کی آسانی کے لیے نہیں ہے, یہ مشکلات کے لیے. آج بھی میں دیکھ رہا نواز شریف آیا ہے وہ قومی اسمبلی میں ووٹ دینے, نون لیگ کے ایک بندے کو ملنے نہیں دیا, پھر پولیس سے ناراض ہوا نواز شریف, کیونکہ جب تک انہوں نے آپ کو استعمال کرنا اس وقت تک تو آپ سے ملتے رہیں گے, لیکن جب آپ کو استعمال نہیں کرنا, ٹیشو پیپر آپ جس طرح واش روم میں استعمال کرتے وہی حساب ہے اس قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا. آپ نے دیکھا عرصہ دراز سے کوئی بندہ ایسا بھی جو آ کے کہ جناب کہ یہ شہباز شریف یا اس فیملی اس کے باہر سے کوئی ہو اسے وہ کوئی عزت دے, مجبوری کی حالت میں عزت دیتے, ویسے نہیں دیتے.
وہ بھی اس وقت جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے، یا جب اپنے پاس کوئی ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے تو پھر کسی نہ کسی کو وزیر اعظم کچھ عرصے کے لیے جیسے شاہد خان عباسی کو بنا دیا تھا، وہ ایک مجبوری تھی۔ آج دیکھ لے پورے سسٹم پہ قبضہ کیا ہوا۔ ناظرین، پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی ہے یہ بھی ایک سب کے علم میں ہے کہ وہ کوٹھے والا حساب ہے۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بورڈ لگا دے، یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اظہار ہے کہ آپ جناب کام تو کوئی ہونا نہیں رہا، آپ اس طرح کے بورڈ لگا دیں۔ وہاں پہ کوئی کہتا ہے ہیرا منڈی کا بورڈ لگا دے، کوئی کہتا ہے طوائف کا بورڈ لگا دے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو پاکستان میں جس طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی، کسی سے بھی میرا خیال ڈکا چھپا نہیں۔ آج پاکستان میں رہ کے کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پتا ہے میں نے سچ بولنا ہے، اسی وقت مجھے اور میری فیملی کو ڈسٹرب کیا جائے گا، پکڑ کے لے جائیں گے، ماریں گے، تشدد کریں گے، بعد میں میری لاش ملے گی، بچیاں ہیں انہیں ننگا کریں گے، عورتیں ہیں انہیں ننگا کریں گے۔ تو یہ وہ پاکستان ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، لیکن جنہوں نے یہ پاکستان بنایا وہ بھی نہ تو ان کی مسلمان بیویاں تھیں، نہ ہی ان کا میرا خیال ہے کوئی اتنا اسلام کے لیے کوئی ایسی قربانیاں تھیں، لیکن آج اسلام کے نام پہ لوگوں کا وہاں پہ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ سب کے علم میں ہے کس طرح وہاں پہ جو مساجد ہے، جو بھی جگہ ہے، وہاں پہ نمازی کیوں کم ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پولیس آ جاتی، وہ پولیس کہتی ہے یہ ہمارے مطابق یہ سارا کچھ کرو، ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ یہ مساجد گرائی گئی بغیر سوچے سمجھے، بس بلڈوزر لاؤ اڑا دو یہاں پہ، یا داتا دربار کے پاس بھی کوئی اسی طرح کے حالات پچھلے دنوں نظر آئے۔ تو یہ ظلم و ستم کب تک چلے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ یہ ہے ایک سوال۔ کب تک عوام جو ہے وہ یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ کب تک اسی طرح عوام کے اوپر ظلم کیے جائیں گے اور اپنے آپ کو کبھی کسی کو یہ ایوارڈ دے دو، کبھی کسی کو یہ خطاب دے دو، کبھی کسی کو یہ دے دو، آپس میں یہ بندر بانٹ چلتی رہے گی۔ یہ آج جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جہاں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، جہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اب جا نہیں سکتے باہر۔ ان کو بھی ایئرپورٹوں سے پکڑ کے پتہ چلا کہ ہزاروں افراد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے جو دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں، اصلی ویزے ہونے کے باوجود انہیں خجل خراب کیا جائے۔ تو جناب جب تک آپ ان کے پالتو بنے رہیں گے آپ کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوگا، نہ آپ کی دنیا میں عزت نہ مرنے کے بعد۔ ہوتا ہے نا کہ مر جائے تو بتا کہتا ہے یار جو مر گیا کوئی اچھے، لیکن آپ کے دل سے نہیں نکلتے اچھے خیالات، اس کے لیے اچھی چیز نکلتی نہیں آپ کے دل سے۔ تو یہ جو لوگ آج ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس بندے کی حالت دیکھ جو کل ہی مرا ہے، پرسوں مرا ہے، کہتے اس کی بھی 2 دن خبر نہیں دی کہ خاموش رہو ورنہ سینٹ کا اجلاس جو ہے ملتوی ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں۔